अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं कि आप सभी हज़रात बखैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आप सबको पता होगा कि साबिक़ा क्लास में हमने लिसानी मखारिज जो है वो शुरू किए थे और उसमें हमने मखारिज नंबर 4 और मखारिज नंबर 5 पढ़े थे, जो कि क़ाफ और काफ पढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है कि उस लेक्चर को आपने, उस क्लास को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखा होगा और अच्छे से समझा भी होगा। और अगर आप में से अभी तक किसी ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो ये जो आई का बटन यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और उस लेक्चर को भी देखिए, ताकि आपको बाकी जो मखारिज की सीरीज है, तमाम आगे आने वाली वीडियोस होंगी, वो आपको बआसानी समझ आ जाए। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ़ शजरिया। नाज़रीन, हरूफ़ शजरिया जो हैं ये भी लिसानी मखारिज में आते हैं, क्योंकि इनमें जो है, इनके मखारिज में जो है दांतों का कोई भी दखल नहीं है, इसलिए लिसानी मखारिज में आते हैं। हरूफ़ शजरिया जो हैं वो 3 हैं, जीम, शीन और या। जीम, शीन और या। देखिए, हमारी ज़ुबान जो है उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन आज जिस हिस्से के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वस्त लिसान। नाज़रीन, वस्त लिसान जो है, वस्त लिसान कहते हैं जुबान के दरमियान वाले हिस्से को। जो जुबान का दरमियान वाला हिस्सा होता है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जुबान का जो मिडल हिस्सा है, मिडल पार्ट ऑफ द टंग जो है, उसे वस्ते जुबान कहा जाता है। उसे वस्ते जुबान, बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा, आगे पीछे नहीं जाना है, बिल्कुल जो जुबान का दरमियान वाला हिस्सा है उसे वस्ते जुबान कहते हैं। नाज़रीन, हरूफ़ शजरिया जो है, इनका मखारिज जो है, इनका मखारिज है जो जुबान का दरमियान वाला हिस्सा है, उसी के मुकाबिल तालु का दरमियान वाला हिस्सा, ये मखरज है, ये मखरज है हरूफ़ शजरिया का। यानी जब जुबान का दरमियान वाला हिस्सा उठता है, उठकर तालु के साथ लगता है, तालु की तरफ उठता है, जुबान का जो दरमियान वाला हिस्सा है, जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है, वस्त लिसान जो है, वो जब उठकर तालु के साथ टकराता है या तालु की तरफ उठता है, वहीं से हरूफ़ शजरिया अदा होते हैं, वहीं से जीम, शीन और या अदा होते हैं। नाज़रीन, ये जो है ये इनका मखरज है। अब जो हमने सबसे अहम जो बात है, सबसे अहम जो मसला है इन 3 हरूफों में, वो बयान करनी है। वो क्या है? नाज़रीन, ये मैंने बताया कि इनका जो मखरज है वो बिल्कुल एक ही है, वो सेम ही है, इनका मखरज अलग अलग नहीं है। लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं, चाहे जीम पढ़े, शीन पढ़े या पढ़े, इनको पढ़ने में थोड़ी बहुत फर्क हमें नजर आती है। जैसे जीम जो है वो अलग तरीके से पढ़ा जाता है, शीन जो है उसमें अलग तरीका लगता है, और या जो है उसमें अलग तरीका लगता है, जो कि बहुत ज्यादा अहम है जानना, और उसी के मुतालिक आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पर ये जो तीनों इमेजेस हैं, जीम, शीन और या की जो अलग अलग इमेज दिखाई है, आप इन पर गौर कीजिए। पहले आप देखिए जो जीम की इमेज है, जीम की इमेज में आप देख रहे हैं कि जो जुबान का दरमियान वाला हिस्सा है, जो वस्त लिसान है, वो तालु के साथ चिपका हुआ है, वो तालु के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, वो तालु के साथ मिला हुआ है, जहां से जीम अदा होता है। ये जीम की आपने इमेज देखी है, आप अच्छे से देखिए, आप गौर कीजिए इस पे। इसके बाद जो शीन है, जीम में आपने देखा जो वस्त लिसान है वो तालु के साथ चिपका हुआ है, लेकिन शीन में थोड़ी बहुत फर्क आपको नजर आ रही है
کہ جو وسط لسان ہے اور جو تالو کا درمیان والا حصہ ہے اس میں تھوڑی بہت گیپ ہے، اس میں تھوڑی بہت گیپ ہے، یعنی یہ پورا یہاں پہ نہیں ملا ہوا ہے، یہاں پہ وسط لسان اور تالو کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ پورا نہیں ملا ہے۔ یہ شین کی امیج ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اب یا کی امیج کی طرف آپ نظر کیجئے، اب غور سے دیکھیں جتنی گیپ شین میں تھی، جتنی گیپ شین میں وسط لسان اور تالو کے درمیان تھی، اس سے زیادہ گیپ یا میں ہے، اس سے زیادہ گیپ یا میں ہے۔ مخرج تو ان کا مخرج تو ان کا بالکل سیم ہے، مخرج ان کا ایک ہی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جیم جو ہے وہاں پہ تالو جو ہے وہ وسط لسان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے بعد شین جو ہے تھوڑی بہت گیپ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یا جو ہے اس سے زیادہ گیپ نظر آ رہی ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، اب یہ ماجرا کیا ہے، اب ہم نے اسی کو جاننا ہے، اب ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جیم کو لیں گے، ہم جیم میں جو فرق ہے وہ کیا فرق پائی جاتی ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ ناظرین جیم کی امیج کی طرف ایک بار پھر آپ دیکھیے کہ جو وسط لسان ہے اور تالو کا جو حصہ ہے درمیان والا حصہ وہ آپس میں ملتے ہیں، وہ آپس میں چپکتے ہیں، تبھی جیم ادا ہوتا ہے۔ جیسے جیم جیم جیم، یعنی پہلے یہ دونوں حصے ملتے ہیں، یعنی وسط لسان اور تالو کا نرم حصہ جو ہے پہلے یہ دونوں ملتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جیم کی آواز نکلتی ہے۔ جیسے ج ج ج جیم جیم، یجعل اج اج اج۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ، اب غور سے دیکھیں، امیج پر بھی آپ دیکھیں اور جو میں بتا رہا ہوں اس کو بھی آپ غور سے سنیں کہ وسط لسان جو ہیں اور تالو کا جو نرم حصہ ہے وہ جب آپس میں ملتے ہیں تبھی جیم ادا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم ان میں گیپ تھوڑی بہت رکھیں گے تو جیم ادا نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کوشش بھی کریں کہ آپ ان میں تھوڑی بہت گیپ رکھیں پھر جیم کو ادا کرنے کی کوشش کریں، وہ جیم ادا نہیں ہوگا۔ یعنی اس میں ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جیم کو ادا کریں مخارج کے حساب سے، مخارج کے ساتھ، تو ہم نے کیا کرنا ہے، وسط لسان جو ہے اس کو تالو کے نرم حصے کے ساتھ ملانا ہے اور پھر جیم ادا کرنا ہے۔ جیسے تجری جمعن جم جم۔ اب چلتے ہیں شین کی طرف۔ ناظرین شین کی جو امیج ہے وہ آپ ایک بار پھر دیکھیں کہ شین کی امیج میں آپ نے پہلے بھی دیکھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وسط لسان جو ہے اور تالو کا جو حصہ ہے درمیان والا حصہ ان میں تھوڑی بہت گیپ رہ رہی ہے، یعنی ادا کرنے میں تھوڑی بہت جو ہے وہ گیپ ہے، تھوڑی بہت، زیادہ گیپ نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت ہے۔ اب یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ شین جو ہے، شین کی ایک اپنی صفت ہے جو کہ ہے تفشی۔ تفشی کا معنی ہے پھیلنا، یعنی جب بھی ہم شین کو ادا کرتے ہیں پہلے ہم اس کو پھیلاتے ہیں، تفشی کا معنی ہے سپریڈ، پھیلنا، اس کی آواز کو ہم پہلے پھیلاتے ہیں۔ جیسے شین شین، یہاں سے معلوم ہوا کہ شین جو ہے اس کی ایک اپنی صفت ہے جو کہ ہے تفشی۔ تفشی کا معنی ہے سپریڈ، پھیلانا یا پھیلنا، یعنی شین کو ہم جب بھی ادا کرتے ہیں، شین کو ادا کرنے سے پہلے ہم اس کی آواز کو پھیلاتے ہیں، جیسے وشمس شکورن شکورن اش بشیرن۔ یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں، آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں۔ آپ بھی پریکٹس کریں، آپ بھی دیکھیں کہ یہ جو شین جو ہم نے بولا شین کیسے ادا ہوتا ہے، کہ اگر آپ کوشش کریں یہ جو وسط لسان ہے اور تالو کا درمیان والا حصہ جو ہے یہ آپس میں ملانے کی، اور پھر آپ کوشش کریں اس کو ادا کرنے کی، یہ ادا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کا ایک معاملہ ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ اس کی جو صفت ہے وہ ہے تفشی۔ تفشی جو ہے یعنی سپریڈ، یعنی آواز کو پھیلانا۔
اگر آپ جب پیچھے سے آواز آتی ہے، جب آپ یہاں پہ بیچ میں جب آپ ایک کام کریں گے، وسط لسان جو ہے اور تالو کا جو درمیان والا حصہ وہ آپ ملائیں گے، یعنی یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنی جگہ بند کی. یہ جو آپ مان لو یہاں پہ آپ نے دروازہ ایک لگایا ہے، یہاں پہ جو پیچھے سے آواز آ رہی تھی، جس آواز کو ہم نے پھیلانا تھا، اس آواز کو آپ نے یہاں پہ بند کیا، تو obviously شین کی جو آواز پہلے پھیلانے والی ہے وہ تو بالکل بھی نہیں نکلی، کیونکہ آپ نے جو یہاں پہ دروازہ لگا لیا ہے، اس دروازے کے ساتھ جو ہے وہ آواز ٹکرا گئی، وہ واپس چلی گئی. سو دیٹ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو گیپ رہتی ہے، اسی گیپ میں جو پیچھے سے آواز آتی ہے، اسی گیپ میں سے وہ آگے نکلتی ہے، باہر نکلتی ہے، منہ کی طرف نکلتی ہے اور وہی پھیلتی ہے پہلے، تبھی ادا ہوتا ہے شین. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، وَالشَّمْسِ شَكُورًا بَشِيرًا. اب دیکھتے ہیں یا. ناظرین یا کی امیج کی طرف آپ نظر ڈالیے، آپ یا کی امیج کو دیکھیے کہ یا کی امیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے وسط لسان جو ہے اور تالو کا نرم حصہ جو ہے، اس کی اور زیادہ گیپ ہے کس کے مقابل؟ شین کے مقابل. یعنی جتنی گیپ شین میں پائی جاتی ہے اس سے کئی زیادہ یا اس سے زیادہ گیپ جو ہے یا میں پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ناظرین، جب بھی ہم یا کو پڑھتے ہیں، جب بھی ہم یا کو ادا کرتے ہیں تو ہم نرمی کے ساتھ یا کو ادا کرتے ہیں، نرم انداز کے ساتھ یا کو ادا کرنا ہے. اس میں جو ہے اس کی کوئی آواز جو ہے وہ پھیلانی نہیں پڑتی ہے. جیسے پیچھے سے جو آواز آتی ہے، پیچھے سے آواز آ کے بالکل باہر نکلتی ہے، پیچھے سے آواز آ کے ڈائریکٹلی باہر نکلتی ہے. جیسے یا. اب آپ اگر کوشش کریں گے یہاں پہ وسط لسان جو ہے اس کو تالو کے ساتھ ملانے کی، پھر یا ادا کرنے کی، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے، یا وہ بھی ہم نہیں کر سکتے، یا ویسے بھی ادا نہیں ہوگا. تو کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ؟ آپ پریکٹیس کیجئے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ جو وسط لسان ہے اور تالو کا نرم حصہ ہے، اس میں جو ہے اتنی گیپ ہے کم سے کم، اور اسی گیپ میں جو آواز ہے وہ باہر نکلتی ہے، سیدھے آواز باہر نکلتی ہے، کیونکہ یا جو ہے یا نرم انداز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسے یا زبر یا زیر یہ، یا پیش یو. جیسے یومئذ حیل قیل یا واو زبر یو. یہ کچھ مثالیں جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھیں. یہاں پر جو ہم نے یا کا مخرج پڑھا یہ غیر مدہ میں آتا ہے، یعنی یہ جو یہاں پہ یا آتا ہے یہ حروف مدہ میں یہ والا یا نہیں ہے. تو حروف مدہ میں کون سا یا آتا ہے؟ جب بھی یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر آئے تو وہ یا مدہ بنتا ہے. اسی یا کا جو مخرج ہے وہ الگ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے چل کر بیان کریں گے. یہاں پہ آپ نے خالی یاد رکھنا ہے، یہ جو ہم نے یا یہاں پہ پڑھا یہ غیر مدہ ہے. یعنی غیر مدہ میں کون کون سا یا آئے گا؟ جیسے یا زبر، یا زیر، یا پیش، یا کھڑا زبر، یا کھڑی زیر، یا الٹا پیش، یا دو زبر، یا دو زیر، یا دو پیش. یہ تمام جو ہیں یہ غیر مدہ میں آتے ہیں، اور ان کا مخرج جو ہے یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وسط لسان جو ہیں اور تالو کا درمیان والا حصہ جو ہے وہ ان کا مخرج ہے. امید ہے کہ یہ تمام کلاس جو ہے، یہ تمام موضوع جو ہے آج ہم نے پڑھا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ العزیز. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کلاس سے، اس موضوع سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے تو ویڈیو کو لازماً لائک کریں، ویڈیو کو لازماً شیئر کریں، اپنے احباب تک اس کو ضروری پہنچائے تاکہ وہ بھی اس کورس کا حصہ بن سکے، وہ بھی اس کورس سے فائدہ اٹھا سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جو بھی ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ہوں گی، لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گے اس کورس کے حوالے سے یا دوسرے کورسز کے حوالے سے، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تو دیجیے اجازت، آج کی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک
اللہ آپ کو سلامت رکھیں، آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔